पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की 4th एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं सुबैल सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेहर भाई, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, होटल्स की कैटेगरी में बताएं कि किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हमने क्योंकि नॉर्मली सुना है 4 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, तो कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ओबियसली जिस तरह 4 स्टार 5 स्टार्स हैं, हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन अभी न्यू एक स्टार्टेड है जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ, मोवन पीक। ये अकर ग्रुप का है और ये 6 स्टार होटल है। अच्छा। तो ओबियसली इसमें डिफरेंट आपके मतलब रूल्स रेगुलेशंस के 4 स्टार्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, 5 स्टार्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट। अभी जिस तरह हमारा 6 स्टार है, इसका हमारे पास हेलीपैड है। हेलीपैड और किसी होटल में नहीं है, ना सरीना में है, ना मैरियट में है। और फिर मैं आपको एक बेसिक डिफरेंट बताऊं हमारे होटल का और दूसरी प्रॉपर्टीज़ का। मैं कोई मतलब नेगेटिविटी नहीं शो करना चाह रहा, लेकिन आप देखें पुराने होटल्स में देखें 4 स्टार 5 स्टार्स में जिसमें बड़े नाम हैं, जी ठीक है, पाकिस्तान के ब्रांड भी हैं, बाहर के भी हैं, कि उनमें एक ना वो पुरानी मिथ चलती आ रही थी कि जी वो पुराने शेफ़्स हैं, ठीक है, और वो उनकी अपनी रेसिपीज़ हैं, वो ही उनकी अपनी बुक्स हैं, वो ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारे पास है मतलब हमारे शेफ़ हैं, अब वो फ्रेंच हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव सूस शेफ़ हैं, वो एक बड़ा नाम है, ठीक है। वो हमारे साथ इस तरह है कि जिस तरह ग्राउंड लेवल पे है, मैं इस तरह कह सकता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे आके वो हमें मतलब इतना बैकअप पुशअप किया जाता है, हमें एक ग्राउंड दी जाती है कि हम जिस तरह मतलब खुल के खेलें, कि हम 6 लगाएं, 4 लगाएं, हम आपकी बैग पे हैं, आप करें, आप जितना मतलब कि वो क्रिएशन मांगते हैं कि आप क्रिएटिविटी करें, आप हमें दिखाएं, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप करें। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हम देखते थे मतलब यूरोप में या यूएई में कि वहाँ पे जो 6 स्टार 7 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं, ये सारी चीज़ें उनमें थी, ठीक है। और जिस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जिस तरह हाइजीन फूड सेफ्टी के अकॉर्डिंगली हम गेस्ट को सर्व कर रहे हैं, ये चीज़ें जो है ये बहुत जो है ना एक फ़र्क डेवलप करती हैं। अच्छा, मेरा ख्याल से इसमें ना जो सबसे बड़ी एक रीज़न है वो ये भी है कि आप यूरोप में देख लें, यूरोप में लोगों को खाने पीने की सेंस बहुत अच्छी है। Obviously. हमारे यहाँ पे वो चीज़ें नहीं चलती। इसीलिए मेरा ख्याल से वो एक पुराना जो एक क्राइटेरिया चला आ रहा था उसी को फॉलो करते चले गए हैं। बेशक आपके जो बड़े होटल्स हैं वो भी उसी मतलब के प्रोसेस को फॉलो करते चले गए। देखें, बात ये है कि एक फूड जो है ना उसके साथ आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसी, ठीक है। अब गोरा है, ठीक है, फॉरेनर्स हैं, आप उन्हें अपना फूड खिलाओ, वो कभी भी नहीं खाएगा, रिजेक्ट कर देगा कि गोरे को स्पाइस नहीं पसंद, उन्हें स्पाइसी फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आप उनकी मिथ समझें कि उसके टेस्ट पर समझें कि यार उसको क्या देना, पहले आप सर्च करें ना। हालांकि आपकी कुजीन बहुत रिच कुजीन है, आप उसी के लेवल पे आके उसको फूड बना के दें। और मैं कहता हूँ कि गोरा कहेगा कि मुझे पाकिस्तानी फूड खिलाओ, मुझे मेरा फूड रहने दें। लेकिन सिर्फ ये है कि हमें उस चीज़ को मतलब स्टडी करके उस चीज़ को लेके चलना ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक छोटे से गांव से एक 6 स्टार होटल के शेफ़ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? यार ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ मेरे लिए एक इमोशनल फैक्टर, ये सारा कुछ मेरे लिए ये जो क्वेश्चन है ना एक प्रॉपर स्टोरी है। और मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया है। ये स्टोरी बहुत सोन तक जानी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि इस स्टोरी के पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है, कितना हार्ड वर्क मैंने किया होगा। कि मेरा जो गांव था वो कभी एक छोटा सा गांव होता था, अभी माशाल्लाह एक प्रॉपर शहर है कि उसके साथ कितने गांव जो है ना मुंसलिक हैं। और हमारे नो डाउट जिस तरह कहते हैं ना कि कुछ ज़मीन जो होती है या कुछ शहर जो होते हैं ना वो एक बड़ी अच्छी पैदावार करते हैं। और इसी तरह हमारे वहाँ से डिफरेंट मतलब शोबे में लोग निकले हैं और उसमें से एक समझे मैं भी था। और ये जो मेरे लिए एक सफ़र है ना ये एक मतलब लाइफ चेंजिंग है, ठीक है, जिसने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। और ये सिर्फ किस वजह से है कि मेरे इस प्रोफेशन की वजह से। ये जो जैकेट आज मैंने वेयर की है, ये सारी ये जितनी मुझे आज रिस्पेक्ट है इसकी वजह से है। ये सफ़र जो था ये मेरा एक, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि ये मेरी जर्नी कैसी रही है। ये एक ऐसी जर्नी थी जो मैं कहूँगा कि बहुत से यंगस्टर जो है ना वो इसी इंतज़ार में बैठते हैं कि शायद मौका मिले, और मौका मिलता है, ठीक है।
آپ کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کمفرٹ زون میں رہو کہ ہاں کچھ آئے گا, کچھ ہو جائے گا, وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو خود نکلنا پڑے گا, آپ کو خود کرنا پڑے گا, تو پھر ہی جا کے جو ہے نا کچھ ہوتا ہے. ایک نئے بندے کے لیے کیا کیا سٹرگلز ہیں؟ کیونکہ آپ ایک دیکھیں, شیف کو دیکھیں, ہماری سوسائٹی نے بہت سارے اسٹیریوٹائپس بریک کیے ہیں پچھلے کچھ ٹائم میں. ہمارے ٹائم پہ تو یہی سمجھا جاتا تھا یا تو ایک ڈاکٹر ہے یا ایک انجینئر ہے, لیکن بہت سارے اسٹیریوٹائپس بریک ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے. بالکل. تو ایک نئے بندے کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں کیا تھا پہلے, ماں باپ بھی یہی کہتے تھے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یہاں زیادہ ہو جانا اکاؤنٹنٹ, لائر, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. نئے بندے کے لیے اسٹرگل اب بہت آسان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں نا, بہت ساری چیزیں مشکل تھیں, لیکن اب آپ دیکھو کہ ہر شہر میں کیا مطلب ہر شہر میں کوئی 5 کلومیٹر دور ایک کلنری اسکول بن چکا ہے, جو کہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے نئے آنے والوں کے لیے, کہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اسٹرگل بہت کم ہو چکی ہے, کہ آپ 40 to 50% جو ہے نا اب اس اسکول سے سیکھ کے نکلتے ہو. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی اسٹرگل بہت کم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کہو نا کہ اسٹرگل نہیں ہے, تو اسٹرگل ہے. آپ اسٹرگل کرو گے پھر ہی کچھ ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ بیسک وہاں سے سیکھ کے نکلتے ہیں. اور اگر آپ کہو کہ ایجوکیشن کے بغیر سوری کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح ہر ڈپارٹمنٹ میں ایجوکیشن ضروری ہے نا, اسی طرح اب ہمارا ڈپارٹمنٹ اس طرح ہے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اوبویسلی گیسٹ کو سرو کر رہے ہو. ٹھیک ہے, گیسٹ کی مطلب اس کی ہیلتھ آپ کے ہاتھ میں ہے, اس کا موڈ سوئنگز آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ پتہ نہیں کس موڈ میں آیا ہے, آپ کی ایک اچھی پلیٹ, اس کا موڈ, مطلب آپ کسی کی برتھ ڈے, کسی کی ویڈنگ ایک میموریبل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ کلنری اسکول کی اچھا جوائن کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ہوٹل انڈسٹری کی طرف آئیں. اور یہ بہت سے بچے جو ابھی ینگسٹرز ہیں یا جو آنے والے ہیں, وہ جب کسی کلنری اسکول میں جاتے ہیں نا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم شیف یہیں سے بن گئے, اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اور یہی چیز ان کو تنگ کرتی ہے آگے جب وہ ہوٹل انڈسٹری میں آتے ہیں. وہ انہیں جیکٹ وہیں پہ پرووائڈ کر دی جاتی ہے اسکول میں, حالانکہ یہ صرف سیکھنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ہماری بیسک نیڈ ہے, جو بیسک ہے ہمارے وہاں پہ اچھے شیفس ہیں اسکولوں میں, وہ آپ کو صرف بیسک نیڈز دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک صرف پودا لگاتے ہیں, باقی اس کی دیکھ بھال کرنی, اس کو سورج کی شعاعیں دینی, سب کچھ آپ کے ہاتھ میں. اور وہ صرف انسان آ کے ہوٹل انڈسٹری میں سیکھتا ہے. اور ہوٹل انڈسٹری کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو پہلے کہوں گا کہ اس میں مشکلات فیس کرنی پڑیں گی جو مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک ٹائم آتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کی محنت ضرور رنگ لاتی ہے. اگر آپ کو نا کہ میں بہت ٹائم آپ وہ ڈسکریج ہو گئے, ڈسپوائنٹمنٹ ہوگی کہ نہیں یار میں کس فیلڈ میں آ گیا ہوں, بہت دفعہ ہوتا ہے, میں نے بہت اس میں فیل کیا, لیکن اس کا ایک آپ کو آؤٹ پٹ ملتا ہے. اچھا, آپ کا جو جرنی تھا اس کے ارلی سٹیجز میں بڑا مشکل بھی آپ کو ہوا ہوگا, کہ ساتھ ساتھ آپ اپنے فائنینسز کو بھی دیکھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ اپنا کام بھی دیکھ رہے ہیں, کورسز پھر کرنا, اور مطلب وہ کیسے آپ نے ساری چیزیں مینیج کی؟ میں آپ کو بتاؤں, میری لائف میں 2 فیز آئے. ٹھیک ہے, اسٹرگل فیز. ایک تو وہ تھا کہ جس میں مطلب مجھے فیملی کو لے کے چلنا تھا, وہ تب تھا جب میں 8th کلاس میں تھا. ٹھیک ہے, اور دوسرا اسٹرگل فیز تب تھا جب میں انٹر کر چکا تھا, جب میں نے یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ میں نے شیف بننا ہے. اور وہ جو ڈیسیژن تھا نا, سیکنڈ ڈیسیژن, وہ بہت مشکل تھا. ٹھیک ہے, فرسٹ آف آل جو میرا, جب میں 8th کلاس میں تھا تب تک میں کنفرم تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے. اچھا, مطلب گھر کا لائق فائق بچہ کہ جی ڈاکٹر ہی بننا ہے. ایون کہ جو ہمارے اسکول, مطلب جب آپ اسکول میں پڑھتے ہیں نا, اوبویسلی آپ کے ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اس میں بھی مجھے جو رول دیا جاتا تھا نا, وہ ڈاکٹر کا دیا جاتا تھا. اچھا, تو مطلب بڑا فیملی میں کہ جی ڈاکٹر بننا ہے, بڑا لائق بچہ ہے. لیکن جب آپ وہ کہتے ہیں نا 100 سے 0 پہ آتے ہیں نا, 0 کیا مائنس ہو گئے, کہ فیملی کرائسس اس سٹیج پہ آ گئے کہ آپ کو اپنا ہی گھر چھوڑنے کے دن آ گئے. کہ آپ کو گھر چھوڑ کے آپ رینٹ کا گھر دیکھ رہے ہو کہ ہمیں وہاں پہ شفٹ ہونا پڑے گا. اتنی ٹینشنز آ جاتی ہیں کہ آپ کے ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ سب سے پہلے تو میرا اسکول گیا, ہم بہن بھائیوں کے اسکول گئے, ہم نے پرائیویٹ اسکول سے اچھے اسکول چھوڑ کے گورنمنٹ اسکولس کی طرف آئے. اور ظاہری بات ہے کچھ کرنا تھا. ٹھیک ہے, اور کہاں سے گھر چلانا تھا, اب سوچنا کیا کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ تب اوبویسلی ایک تو یہ تھا, ایک یہ فیکٹر تھا کہ ممی ڈیڈی بچہ ہوں, کیا کروں گا,
کہاں نکلوں گا, ہاتھ میں کچھ ہنر بھی نہیں ہے, اور 8 کلاس کے بچے کے پاس کیا ہوتا ہے اتنی سی ایج میں. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, میری بڑی بہن نے میری بڑی ہیلپ کی, ہم نے دال چاول بنائے گھر میں ہی, آدھا کلو ہارڈلی 500 گرام دال چاول بنائے, اور ایک وہ چھوٹا سا ٹاٹ, اس کے اوپر بیٹھ کے گھر سے ہی 4 پلیٹیں 4 چمچ اٹھائے اور اس کے اوپر بیٹھ کے بیچنے شروع کیے. اور وہاں سے پھر چلتا 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 ایک اچھے معاملات کی طرف جو ہے نا میں چلتا گیا, اور اللہ کریم ساتھ دیتے گئے اور نام بنتا گیا. اور جو سیکنڈ فیز تھا وہ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ اس سے بھی مشکل تھا. وہ اس سے مشکل کیوں تھا کہ گھر چل رہا تھا, ٹھیک ہے, میں گھر چلا رہا تھا, انکم آ رہی تھی, سورس آف انکم بنا ہوا تھا. اب وہ کیا تھا, سارا سیٹ اپ تھا گاؤں میں, اور گاؤں سے چھوڑ کے لاہور شفٹ ہونا ہے, وہاں پہ پڑھنا ہے, کلنری کی یہ ایجوکیشن لینی ہے, فیصلہ کر لیا کہ جی شیف بننا ہے. تو یہ بہت مشکل تھا کہ اس میں میرا ساتھ دیا میرے فادر نے. انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کی کہ جس طرح بھی ہے, ہم نے ایک پہلے بھی فیس دیکھا ہے, ہم یہ بھی فیس دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے. مطلب اب میں یہ سوچتا تھا کہ یار میں نہیں ہوں گا تو پیچھے سیٹ اپ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے, اس کے لیے مجھے ڈیلی آنا جانا پڑے گا. میں نے کہا یار ٹھیک ہے, تھوڑی سی مشکل ہے, برداشت کر لوں گا. اور اس میں مشکل میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی مشکل تھی مجھے, کہ ہمارے وہاں سے نا صبح 6:30 بجے ٹرین چلتی تھی, ٹھیک ہے, میں اس پہ لاہور آتا تھا, 10 بجے میری کلاس سٹارٹ ہوتی تھی. گلبرگ 2 میں ایک کالج تھا قوم کا, کینیڈین گروپ آف کالج, اس میں میری کلاس ہوتی تھی 10 سے 3 بجے تک. اس میں ہماری انسٹرکٹر تھیں شیف نور, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. 3 بجے میری کلاس ختم ہونی ہے, اور وہاں سے ریلوے اسٹیشن میں مجھے پہنچتے 3:30 ہو جاتے تھے, اور 3:40 پہ میں ٹرین پکڑ کے پھر واپس آتا تھا. جو 5:15 بجے نارنگ پہنچنی ہے, میرے گاؤں کا نام ہے نارنگ, 5:15 بجے پہنچنی ہے, اور آتے ہی سیدھا میں نے اپنے ٹھیلے پہ کھڑے ہو جانا ہے جہاں پہ میرا باربیکیو کا سیٹ اپ, اس طرح سارا. اور 11 بجے تک میں نے وہاں پہ کام کرنا ہے, گھر آنا ہے, چینج کرنا ہے, اور صبح ہم بریک فاسٹ لگاتے تھے جس میں لاہوری چنے پائے وغیرہ, اور رات میں نے وہ بنانا ہے. 2:30-3 ہو جاتے تھے, ہارڈلی 2 سے 3 گھنٹے کی میں نیند لیتا تھا. اور اس سے جینون کہ 2 سے 3 گھنٹے میں صرف نیند لیتا تھا. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, میں نے صبح تیار ہونا ہے, وہی دیچ کے جو بنے ہیں وہ میں نے اپنے سر پہ اٹھانے ہیں, اپنی دکان پہ رکھنے ہیں, دکان لگوانی ہے, اور پھر 6:30 بجے والی ٹرین پکڑنی ہے. اور جو میرے کلاس میٹ تھے, بیچ فیلو تھے, وہ سمجھتے تھے یار پتہ نہیں اس بندے میں کتنا ایٹیٹیوڈ ہے, یہ بندہ ملتا نہیں ہے, ہم سارے کلاس کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں. اب کسی کو کیا پتہ بھائی, میں نے ٹرین پکڑنی ہے, میں نے جا کے کام کرنا ہے. پہلے تو 1-2 ماہ چلتا رہا, لیکن وہ بہت مشکل تھا میرے لیے کیری کرنا. کبھی آپ کی ایکسٹرا کلاس ہے, کبھی آپ کا ایکسٹرا پریکٹیکل ہے, تو میں کس طرح مینیج کروں. وہ فیز جو تھا وہ بہت مشکل تھا, کہ میں نے اپنے فادر سے ڈسکس کی ہر چیز. انہوں نے مجھے ایک ہی بات سمجھائی, ایک میرا چھوٹا بھائی ہے, کہ ہم کر لیں گے, ٹھیک ہے, یہ جو 8 سے 10 ماہ مشکل ہیں یہ آپ نکالو. اور یہی تھا کہ ٹھیک ہے جی یہ کورس کرنا ہے اور واپس جا کے اپنا کام دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, 8-10 ماہ مشکل ہیں. جی میں نے لاہور رہنا سٹارٹ کیا. اب کیا تھا, میں پیچھے فون کروں کہ جی آپ مجھے پیسے بھیج دیں, جی آج میری یہ فلاں فنکشن ہے, آج یہ سمجھنا ہے کیا کرنا ہے. 3-4-6 دن 7 دن ہارڈلی 8 دن جو سیونگ تھی, جو پاکٹ میں تھا, وہ لگایا. 8 دن کے بعد سوچا اب کیا کرنا ہے. میں جس اسپیڈوں پہ جس بس پہ جاتا تھا وہ رکتی تھی آ کے ڈسٹرکٹ کچہری سیکٹریٹ کے پاس, وہاں پہ تھا ٹوٹل کا پیٹرول پمپ. پھر میں نے وہاں پہ جاب سٹارٹ کرنے کی شروع کی. 3 بجے کلاس ختم ہوتی, 4 بجے وہاں پہ آتا تھا, 6 گھنٹے وہاں پہ جاب کرتا تھا. وہ مجھے منتھلی دینے کی بجائے مجھے ڈیلی دیتے تھے 500 روپیہ. اور اس سے پھر میں نے اپنا سرکل سٹارٹ شروع کیا. کرتے 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 وہ سمجھ نہیں آئی کہ لائف کس طرح چینج ہوئی, کہ میں واپسی کے رستے بھول گیا کہ اب واپس نہیں جانا. وہاں سے جو آپ کہتے ہو نا کہ آپ نے فلائی کیا, وہاں سے پھر میرا وہ ایک پش اپ گیئر لگا کہ بس اب آگے نکلنا. کہ اس اسٹرگل سے جو میرا سیکنڈ فیز تھا نا, اس کی وجہ سے اس نے سیکنڈ اسٹرگل نے سبیل کو شیف سبیل بنایا. بہت سارے لوگوں کی کہانی آپ سے ملتی جلتی ہوگی. بالکل. اور اسٹرگلس تو ہر انسان کی زندگی میں لکھی ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے. جب آپ نے اتنا کچھ اچیو کر لیا ہے, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی محنت کی وجہ سے تھا یا کوئی آپ کا چھکا لگا ہے؟ ہاں, بہت سے لوگ یہ سمجھتے بھی ہوں گے کہ ہاں بھائی اس کا تو چھکا لگ گیا. میں کہتا ہوں کہ لگتا ہوگا چھکا, لیکن اس کا نا وہ جو آپ کہتے ہو نا کہ اس کا کریز جو ہے نا, یا اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے نا بہت تھوڑا ہوتا ہے. 2-4-6 ماہ سال, وہ ایک ایسا ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا ایسا بلاسٹ ہوتا ہے نا, وہ ختم ہو جاتا ہے, آپ بیٹھ جاتے ہو, ٹھیک ہے. اور جب آپ نے اسٹرگل کی ہے نا,
پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. پھر آپ کا ٹائم ٹو ٹائم آپ گرو کرتے جاتے ہو اور گروم کرتے ہو اور شائن کرتے ہو. اور اس میں اسٹرگل تھی, ہارڈ ورک تھا, ایموشن سے, کنیکشنز بلڈ کریں آپ, ریلیشن بلڈ کریں. اس فیلڈ میں کیا, ہر فیلڈ میں ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہ آپ کسی کے پاؤں پڑ جائیں, آپ اسے شو کروائیں, ٹھیک ہے, کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میرے میں یہ ایبلٹی ہے. تو اس میں کوئی چھکا نہیں تھا, یہ محنت تھی اور بہت محنت تھی. آپ کو اکثر کمپلیمنٹس وغیرہ تو ملتے ہیں. بالکل. کون سے ایسے کمپلیمنٹس ہیں جو آپ کو ابھی تک یاد ہیں اور آپ انہیں اکثر جو ہے وہ یاد کرتے رہتے ہیں یا لوگوں کو بتاتے ہیں؟ ہاں, ایک مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. میں ایک ایونٹ لگانے کے لیے گیا, تو میں ایونٹ لگا کے نکل رہا تھا, تو مجھے اس طرح لگا کہ جس طرح مجھے کسی نے آواز دی ہے. اس کا بیک ڈور بند تھا, تو میں مطلب فرنٹ گیٹ سے آ رہا تھا. خیر مجھے نہیں سمجھ آئی کس نے آواز دی ہے, میں آ گیا ہوں. تو 4-6 دن بعد اوبویسلی ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ہے, ٹھیک ہے. میرے انسٹاگرام پہ اوبویسلی ایک ریکویسٹ باکس جو ہے وہ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہو. ان باکس تو دیکھتے ہو ڈیلی, دن میں 10 مرتبہ دیکھتے ہو. ریکویسٹ باکس آپ کبھی کبھی دیکھتے ہو. میں نے دیکھا اس میں ایک ریکویسٹ آئی, اور مجھے ریکویسٹ آئی تھی مسالہ ٹی وی سے. اس میں ایک پروگرام تھا لائیولی ویکینڈ, اس سے مجھے میسیج آیا. میں نے کہا یار, پہلے میں نے سمجھا فیک ہے, ٹھیک ہے. جب میں نے دیکھا اوبویسلی وہ ان کا آفیشلی پیج تھا, تو میں نے دیکھا اس میں مجھے میسیج آیا. خیر ان سے بات ہوئی. اس کی ہوسٹ ہے کرن خان. اچھا, ٹھیک ہے. تو جس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس ایونٹ کی جہاں پہ میں نے کھانا بنایا تھا, وہ وہاں پہ آئی تھی کراچی سے, لاہور, کوئی ویڈنگ مطلب کوئی اٹینڈ کرنے آئی تھی. وہ کھانا انہوں نے وہاں پہ کھایا تھا, اور وہاں سے ہی انہوں نے پوچھ کے کہ ہاں یہ شیف کون تھا, وہاں سے انہوں نے اپروچ کیا, اور پھر میں کراچی گیا. اور وہاں پہ میں نے لائیو ٹی وی شو کیا. وہ مومنٹ جو تھا وہ میرے لیے مطلب زندگی کا ایک بہترین مومنٹ تھا. موو اینڈ پک میں آپ کا آنا کیسے ہوا اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جی یہ ایک دوبارہ جو ہے ایک میرے کیریئر کو, میرے لائف کو ایک بوسٹ دینے والا ایلیمنٹ ثابت ہوگا انشاءاللہ. ابھی تو مجھے ہارڈلی 3 ماہ ہوئے ہیں. اچھا. اس کی ہم نے پری اوپننگ کروائی ہے. ایک آپ کی ہوتی ہے کہ رول ماڈل, ٹھیک ہے, جسے آپ دیکھ کے ایڈمائر کرتے ہو کہ ہاں میں ایسا بنوں گا. ایک آپ کے ہوتا ہے مینٹور. اب لوگ کہتے ہیں جی مینٹور تو وہ ہیں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرا ایسا نہیں ہے. میں جن کو مینٹور اپنا مطلب مانتا ہوں سب کچھ, میرا بھی فون ہے میرے فون کی گیلری ان کے فوٹو سے بھری ہوگی. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ میرے مینٹور, میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا سر, لیکن ایک خواہش تھی کہ یار کبھی ان کے ساتھ کام. شیف صداقت سہیل, ایک پاکستان کا بڑا اچھا نام ہے, وہ مینٹور ہے میرے. تو ابھی ہمارے یہاں پہ وہ ہیں ایگزیکٹو سوس شیف. ہوٹل انڈسٹری میں آپ کبھی بھی آپ کے لیے سروائیو کرنا, سب سے پہلے تو انٹر ہونا بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے. یہ غلط ہے کہ آپ کو کہ سفارشات یا اس طرح, نو. اگر آپ میں اتنی ایبلٹی ہے تو آپ پھر ہوٹل لائن میں سروائیو کر سکتے ہو. پھر موو اینڈ پک جیسی, سر اٹس ہیوج اپرچونٹی فار اس. اور سب سے پہلے جب میں نے دیکھا کہ یہ مطلب شیف وہاں پہ ہیں, میں نے سی وی ڈراپ کی انہیں بغیر بتائے. میرے ایک دوست ہے میرے سے چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں اسے اپنا مطلب اسے بھی ایز اے اپنا ٹیچر سمجھتا ہوں. عمر چودھری کو یہ نہیں کہتا کہ ٹیچر وہ نہیں ہے جس سے آپ کھانا پکانا سیکھتے ہو, ٹھیک ہے. آپ سیکھتے ہو کہ یار یہ فیلڈ میں کس طرح آیا ہے, اس نے کیا کچھ دیکھا ہوگا, یار یہ جیکٹ اس کو کتنی خوبصورت لگتی ہے, یار یہ یونیفارم میں کتنا اچھا لگتا ہے. کہ آپ کی ہوٹل کی جو لائف ہے یہ بہت ڈفرینٹ ہے. یہ آپ کی مطلب ریسٹورنٹ سے بہت ڈفرینٹ لائف ہے. ایک آپ کو پروٹوکول دیا جاتا ہے, آپ صبح جا رہے ہو, اپنا لاکر کھول رہے ہو, ٹھیک ہے, ٹیگ لگا, یونیفارم پریس ہوا مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک آپ میں وہ بوسٹ ملتا ہے. اور موو اینڈ پک جو ہمیں جتنا کچھ ہمیں 3 ماہ میں دیا ہے, یا جتنا آگے ہمیں پلان نظر آ رہا ہے ان کا دینے کا, سر اٹس اے ہیوج, مطلب میرے لیے ایک بلیسنگ ہے. صرف یہ موو اینڈ پک ہوٹل یا پراپرٹی نہیں ہے, میرے لیے ایک بلیسنگ ثابت ہونا جا رہی ہے. اچھا, آپ کی نظر میں زیادہ جو لرننگ ہے وہ آپ کو اسٹریٹ فوڈ میں ملتی ہے یا پھر آپ کو ایک 6 اسٹار ہوٹل میں ملتی ہے؟ دیکھیں اسٹریٹ فوڈ جو ہے ہم لوگ بھی اوبویسلی بچپن سے زیادہ ایکسپلور کیا کرتے ہیں, اسٹریٹ فوڈ ہی کرتے ہیں, اور لائک بھی کرتے ہیں. اب کیا پتہ کوئٹہ چائے پراٹھے والا چائے جو ہے میرے سے اچھی بناتا ہو, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے کہ ہم سروس دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم وہ ماحول پرووائڈ کرتے ہیں,
ہم آپ کی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کسی وہ اسٹریٹ فوڈ والے کو برا نہیں کہہ رہا, ہم لوگ بھی اسٹریٹ فوڈ کھاتے ہیں, ہمارا گزارا ہی نہیں ہے, لیکن بہت ڈفرینس ہے سر. مطلب یوں کہیں کہ 100 ٹو ملٹیپلائی ہے. ٹھیک ہے, کہ اتنا ڈفرینس ہے اس میں ہوٹل میں اور اسٹریٹ فوڈ میں. ہوٹل میں آپ کو فیل کروایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سمجھیں کہ آپ کے پیسے پورے کیے جاتے ہیں اتنا, یعنی کہ ہم وہ جینونلی آپ کی ہیلتھ, ہائیجین پراپر, وہ ایک کپ جو ہے نا چائے کا, کچن سے نکلتے آپ تک آتے آتے نا, اس میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کے ایموشنز شامل ہوتے ہیں. وہ صرف ایک چائے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ سمجھیں کہ ایک ہمارا ایموشنز ہیں پورے ایک کپ میں. اچھا, آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے کوکنگ میں؟ جب آپ شیف بن گئے نا, جب آپ شیف بن رہے ہیں, اگر تو آپ نے سوچ لیا نا کہ ہاں میں نے اس ایک تالاب میں رہنا ہے, تو پھر آپ کوئی ایک کوزین پکڑ لیں اور اس میں اپنے آپ کو پرفیکٹ کر لیں. لیکن میں رکنے والا نہیں ہوں, سوری, یہ میں نے تو خود کو سمجھایا ہے کہ بھائی رکنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے پاکستانی, کانٹیننٹل, تھائی, چائنیز, اٹالین, آپ کو سب کچھ آتا ہو. اگر آپ نے ایک ایگزیکٹو شیف کی پوسٹ پہ جانا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یار آپ نے اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے وہ کام کرنا ہے, پر آپ کو ہر کوزین کے متعلق ہو نہ ہو. میری جو اسپیشلٹی اوبویسلی پاکستانی تھی. اگر آپ پاکستان میں رہ کے پاکستانی اسپیشلسٹ نہیں ہو تو سوری ٹو سے یہ بہت, یعنی کہ وہ ہمارے سوچنے کا ایک مقام ہے کہ یار آپ پاکستان میں رہ کے آپ کسی ہوٹل میں جا رہے ہو, ٹھیک ہے, یو اے میں چلے گئے ہو, اوبویسلی آپ کا وہاں پہ شیف جو ہے آپ کا انٹرویو لے رہا ہے, آپ سے پوچھے گا کہ جی آپ کس کوزین میں, آپ وہاں پہ جا کے جی میں جو چائنیز, وہ ساتھ چائنا کا شیف بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا بھائی یہ تمہارے سے بہتر بنائے گا, ٹھیک ہے, میں تمہیں کیوں لوں. ایسی بھائی آپ اپنی اسپیشلٹی دیں نا, جو آپ بچپن سے یہاں پہ وہ آپ کے اندر اسپائسیز رچے بچے ہیں پاکستانی. تو اسپیشلٹی تو میری پاکستانی سی, لیکن میں رکا نہیں وہاں پہ. مطلب میں اس کے آگے پھر کانٹیننٹل, تھائی, چائنیز کو لے کے چل رہا ہوں. اور پاکستانی بھی میں چاہتا ہوں کہ لوگ ہماری کوزین کو نا, ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کو نا مطلب مزید نکھاریں. وہ کس طرح ہے کہ یار میرا ایک یہ سوچنا ہے کہ فار ایگزامپل ہم جس طرح لاہوری ہیں, ہم کڑھائی کھاتے ہیں یا بریانی کھاتے ہیں, آج بھی کڑھائی جو ہے وہ مطلب لوہے کے تھال میں, ٹھیک ہے, سرو کی جا رہی ہے. کیوں بھائی, اس کو ماڈرن لے کے آؤ. جب پاکستان سے باہر لے کے جانا ہے تو کڑھائی ایک ماڈرن پلیٹ میں کیوں نہیں سرو ہو سکتی, بریانی ایک ماڈرن پلیٹ میں کیوں نہیں سرو ہو سکتی. جتنی دیر تک کھانا اچھا دکھے گا نہیں, وہ کسی کے اندر کیسے جائے گا. اور اس لیے بہتر ہے کہ ہم جتنا بہتر سے بہتر ماڈرنائز کر سکیں فلیورز میں رہ کے. فلیورز اس کے وہی رہیں, ٹھیک ہے, ایک اچھا دکھے گا پھر ہی اچھا بکے گا. ایسی ہے بالکل. اچھا, آپ کس کنٹری کے فوڈ پروڈکٹس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بینگ اے شیف؟ انڈینس سر. انڈیا کے جو اسپائسیز ہیں, انڈیا کی جو کوزین ہے, وہ بہت آگے ہے ہمارے سے, بہت زیادہ. میں اگر ان کے ہربس کی بات کروں, ان کے اسپائسیز کی بات کروں, سب ایران بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے مطلب جو اسپائس آتے ہیں بہت اچھے ہیں. لیکن انڈیا از ٹو گڈ, انڈیا کے اسپائس بہت اچھے ہیں. اور سوسز اوبویسلی چائنا کی. کراچی اور لاہور میں بڑی کھانے کو لے کر ایک لڑائی رہتی ہے. لاہور واپس بھی جانا ہے. کراچی ہے سر. جس طرح لاہور ہے نا, کراچی ہے. ابھی تک میرے 3 سے 4 ٹور ہوئے ہیں کراچی کے. اب جس طرح کراچی کی بریانی نا, میرے بھی اوبویسلی فرینڈز ہیں, بہت بحث کرتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم لاہوری جو ہے نا, ہم ابھی تک بریانی کو نہیں سمجھ سکے, ٹھیک ہے. یا ہمارے ٹیبل کا وہ اس طرح سے پارٹ نہیں ہے, وہ کس طرح سے کہ کراچی کے اندر رچ بس چکی ہے. بریانی کے جو فلیورز ہیں وہ آپ کو ہر 1 کلومیٹر پہ نیا ٹیسٹ ملے گا, ہر ایک نئے فلیورز ہوگی بریانی, ٹھیک ہے. اب ہم آلو والی بریانی نہیں کھاتے, وہ کراچی والوں کو تو آلو چاہیے ہوتا ہے. بھائی بریانی میں اتنا آلو نہ ہو جب تک وہ ان کی بریانی نہیں ہوتی. ہم کڑھائیوں میں, باربیکیو میں, ناشتے میں بہت آگے ہیں. اس لیے یہ فرق ضرور ہے, لیکن سر جس طرح لاہور ہے اس طرح کراچی ہے. اور کراچی کے اسپائس جو ہے وہ ہمارے سے میچ نہیں کرتے. وہ اسپائسی فوڈ کھاتے ہیں, ہمارے سے میچ نہیں کر سکتے. اور اوبویسلی مطلب ان کا فوڈ اور ہمارا فوڈ ڈفرینٹ. ان کا فوڈ ایکچولی میچ کرتا ہے انڈیا کے ساتھ. آپ ان کو جتنا, ان کا حلیم دیکھ لو, ان کا بریانی دیکھ لو, ان کا بن کباب دیکھ لو, ٹھیک ہے, ایون کہ ان کا لائف اسٹائل دیکھ لو, وہ انڈیا سے بہت میچ کرتا ہے. تو ہمارے فوڈ میں اور ان کے فوڈ میں ڈفرینس ہے, اور وہ رہے گا بھی, اور اچھا رہنا چاہیے, نوک جھوک رہنی چاہیے. اچھا, آپ کا جو سو فار ابھی تک کا جو ورک ایکسپیرینس ہے, جی, اس کا کوئی بیسٹ مومنٹ بتائیں. اس کا کوئی بیسٹ مومنٹ جو ہے نا, وہ میرے لیے ایموشنل مومنٹ بھی تھا
کہ جب یہ مجھے جیکٹ ملی نا, اس جیکٹ کی مجھے بڑی خواہش تھی. کیا تھا مطلب اسٹریٹ لیول پہ کام کرنا, ریسٹورینٹ میں کام کرنا, ایپرن زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا, ایپرن پہن لیا, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک بڑی بات ہوتی تھی. خواہش تھی کہ یار وائٹ جیکٹ کب ملے گا, وائٹ جیکٹ کب ملے گا. اور جب یہ مجھے جیکٹ ملا نا, اس کے پیچھے میری اماں کی سب سے بڑی خواہش تھی. وہ مسالہ ٹی وی ہمارے گھر میں پچھلے 12-13 سال سے دیکھا جا رہا ہے, اس میں آتے تھے شیف گلزار, اور میری طرح ہی مطلب ہیلدی سارا کچھ. اور میری اماں نا بڑا مطلب کرتی تھی کہ میرا مطلب میں اوبیسلی تب فیلڈ میں آ چکا تھا, مطلب میرا بیٹا اس طرح. وہ جب مجھے جیکٹ ملا ہے نا, مطلب آفیشلی جب مجھے جیکٹ ملا تب ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اچھا. تو میرے لیے وہ ایک پرائڈ مومنٹ بھی تھا جب مجھے جیکٹ ملا, اور وہ ایک ایموشنل بھی تھا کہ یار میں جن کے لیے کیا ہے اب وہ نہیں ہے. وہ مومنٹ مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا اور نہ کبھی بھولے گا. میں آج بھی جب وہ جیکٹ پہنتا ہوں, ابھی بھی جس طرح میں جب بھی ریڈی ہوتا ہوں سر, وہ ایک مومنٹ جو ہے وہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور شاید یہی میرا بوسٹ اپ ہے کہ میں چلتا جا رہا ہوں, رکا نہیں ہوں, صرف یہی ہے. اچھا, کہیں نہ کہیں پہ تو نارمل لائف میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, کبھی کوئی اسپائسیز کم زیادہ ہو جائیں, کچھ اس طرح کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, کیسے کور کرتے ہیں اسے؟ اب تو نہیں ہوتی, اور اب ہونی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ایک شیف جو ہے نا وہ غلطی نہیں کر سکتا. ہمارے پاس ایک ٹیسٹنگ سپون ہے جو ہماری جیکٹ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں جب ہم ڈش بنا رہے ہیں ایک دفعہ ٹیسٹ کیا وہ سپون فارغ ہے, ٹھیک ہے, وہ پلاسٹک ہے یا کچھ بھی ہے, مطلب ہم اسے دوبارہ یوز نہیں کر سکتے. کہ کوئی بھی ڈش جو ہے نا وہ پلیٹ میں پور ہونے سے پہلے ہم نے اسے کو 10 مرتبہ چیک کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ اوبویسلی گیسٹ کی ہیلتھ, اس کے ایموشنز سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم ہی غلطی کر دیں گے تو دیکھیں کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اب آپ کا گیسٹ ہے, آپ کو نہیں پتا وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے, آپ اسے سالٹ زیادہ کر کے دیتے ہیں, وہ اس کی ہیلتھ کے لیے ایشو ہو جائے اور وہ ایک ڈیزاسٹر ہو جائے, تو ایک بہت بڑی غلطی ہے. ہاں پہلے ہوتی تھی, اور اس میں ایک تھی بھی, ایک مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, میں اور میرے فادر, مطلب میرے جو مطلب ٹیچر اوبویسلی سب سے پہلے تو میرے فادر ہی تھے, ٹھیک ہے. تو ہم نے نا ایک ایونٹ لگایا, اس میں سر 120 لوگوں کا کھانا تھا. خیر کھانا بنا لیا, سب کچھ ہو گیا, ٹیسٹ نہیں کیا. اگلے دن نا ہم جب اپنے ریسٹورینٹ پہ کھڑے ہیں تو وہی گیسٹ آ رہے ہیں, اوبویسلی جن کا ایونٹ تھا وہ گیسٹ بھی ہیں. مزہ بہت آیا, لیکن نا نمک کم تھا. مزہ بہت آیا. سر جب ہم نے تھوڑی دیر بعد نا وہ آپس میں کنورسیشن کی, بات چیت کی, یاد آیا نمک ڈالنا ہی بھول گیا. سر 120 لوگوں کا کھانا, نمک ہی نہیں ڈالا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کا نا ایک وہ ریلیشن بن چکا ہوتا ہے, اعتماد بن چکا ہوتا ہے. وہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ مسئلہ تھا, نمک کم تھا. اب کسی کو کیا پتا بھائی ہم نمک ڈالنا ہی بھول گئے ہیں. تو یہ بات جو ہے مجھے ابھی بھی یاد آتی ہے, تو میں ہنستا ہوں کہ یار کس طرح کی ہم نے غلطی کی ہے, لیکن اب نہیں ہوتی, اب ایسی کوئی غلطی نہیں ہوتی. اچھا, جو نئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ میں, ان کے لیے کیا ٹپس ہیں کہ وہ کہاں سے سٹارٹ کریں اپنا؟ نئے لوگ جو آنا چاہ رہے ہیں, جو سیکھ رہے ہیں اور جو سکھا رہے ہیں, مطلب اوبویسلی ہم بھی اب ان لوگوں میں بلیسنگ ہے کہ شامل ہو چکے ہیں کہ ہم سکھا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا سیکھنے والوں کے لیے کہ ہمت بنائی رکھو بھائی. اگر آپ سوچو نا, بہت سے موقع ایسے آئیں گے کہ آپ سوچو گے کہ یار میں نے یہ فیلڈ کیوں چوز کی, لیکن ابھی آپ کو نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں آپ جس طرح خود کو گروم کرتے جاؤ گے اس میں کتنے بینیفٹس ہیں. بینیفٹس ہیں تو آج آپ مجھے کور کر رہے ہو, ٹھیک ہے, میں نے اسٹرگل کی ہے تو آج آپ مجھے کور کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھو کہ اس کا جو آپ کو ایک صلہ ہے نا وہ ضرور ملے گا. اب تو آسانی ہو چکی ہے, کلنری اسکول آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, آپ آدھے سے زیادہ وہاں سے سیکھ کے نکلتے ہو. اس کے بعد کیا ہے کہ بھائی سر جھکا کے لگے رہو. اگر آپ کو نا کہ ارلی سٹیجز پہ آپ کو, جس طرح آپ نے کویسچن کیا چھکا, ہاں چھکا لگ سکتا ہے بھائی تمہارا, لیکن وہ زیادہ ٹائم کے لیے نہیں ہوگا. سیکھو جتنا ہو سکتا ہے سیکھو. اور جو ہمارے سکھانے والے ہیں, میں ان کو یہی کہوں گا کہ یار آپ سب سے پہلے اپنے اندر دیکھو. میں مطلب میرے ینگسٹرز ہیں, دوست ہیں, میں جہاں پہ بھی بیٹھا ہوتا ہوں میں نے یہی کہتا ہوں کہ یار میں اڑنا چاہتا ہوں اور میں اڑوں گا, اور میں بہت زیادہ اڑوں گا. اس کے پیچھے کیا ہے کہ یار آپ کو اڑنے کے لیے نا گراؤنڈ لیول پہ آنا ہے. سب سے پہلے آپ نے خود میں دیکھنا ہے کہ یار میرے اندر کتنا اسٹیمنا ہے, کہ میں کتنا جو ہے نا اپنے اندر سے نکال کے نا کسی میں ڈائیورٹ کر سکتا ہوں, کنورٹ کر سکتا ہوں. کہ آپ پہلے دینے والے بنو, ٹھیک ہے, کسی کی کامیابی میں خوش ہونے والے بنو. ایک ریس ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, آپ اس ریس میں بھاگ رہے ہو, صرف جیتنے کے لیے بھاگو. اگر آپ کہو نا کہ ہاں بھائی میں فلاں کو ہرانے کے لیے بھاگ رہا ہوں, تم جیت جاؤ گے,
لیکن اس جیت پہ اکیلے ہو گئے. ٹھیک ہے, اور کوشش کرو کہ یار جو برے وقت میں اچھے وقت میں تمہارے ساتھ ہے نا وہ تمہارے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, اگر خود کامیاب ہو رہے ہو نا, جو ساتھ ساتھ تمہارے ونگز ہیں, ٹھیک ہے, جتنے ونگز بڑھاتے جاؤ گے اتنی تمہاری اڑان بڑھے گی. تو اوبویسلی خود کامیاب ہو رہے ہو نا تو کوشش کرو کہ ہاتھ پکڑ کے کامیاب کرواؤ, کہ جب اکٹھے کامیاب ہو گئے نا تو اس کامیابی کی خوشی الگ ہوتی ہے. تو سیکھنے سکھانے والوں کے لیے میرا یہی ہے کہ یار آپ سب سے پہلے تو اپنے پروفیشن سے پیار کرو. ٹھیک ہے, سر پاگل ہونا پڑتا ہے, جنون کی حد تک پاگل ہونا پڑتا ہے. میں نے آپ کو بتایا میں 2 گھنٹے سوتا تھا ہارڈلی, وہ بھی صرف یہی ہوتا تھا کہ یار ابھی ٹرین کا ٹائم ہونے والا ہے, ابھی ٹرین کا ٹائم ہونے والا ہے, کہ پاگل ہونا پڑتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس پاگل پن کا صلہ ملتا ہے. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ پازیٹیو رہو. ٹھیک ہے, ٹیچرز آپ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ یار اس کا یہ حق نہیں تھا اس کو مل گیا, اور یار یہ کمپٹیشن مجھے جیتنا چاہیے تھا, یار یہ ٹائٹل مجھے ملنا چاہیے تھا. بھائی اس کا ٹائم ہے. ہاں یہ سوچو کہ میرا ٹائم بھی آئے گا. تم نے جو ابھی ایک پلیٹ لگائی ہے تم اس سے بہتر لگاؤ, نیکسٹ اس سے بہتر کرو, وہ ٹائم تمہارا بھی آئے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود کے لیے کرو, خود کے لیے سوچو کہ میں اپنے لیے کتنا کر سکتا ہوں. اوبویسلی جب آپ اپنے لیے کرو گے نا پھر آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہو. بالکل بالکل. آپ نے بیبی سٹیپس لے کر بہت ساری چیزیں تو اچیو کر لی ہیں, اب آپ کا اگلا ٹارگیٹ کیا ہے؟ میں یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے بہت کچھ اچیو کر لیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا. سر $1 بلین میں ہماری, میں آپ کو بتاؤں, جرمن ہے وہ آرگنائزر ہے ہمارا, ہر 4 سال بعد نا اولمپکس ہوتا ہے, اور 2024 میں لاسٹ ایئر پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور 50+ میڈلز پاکستان کے لیے, پاکستان نیشنل کلنری ٹیم کے لیے. میرے دوست ہیں, ٹھیک ہے, اس میں عمر ہے, حمزہ ہے, احسن ہے, مطلب کلنری ٹیم کے ممبرز ہیں, مومن ہیں. ٹھیک ہے, میری بھی خواہش ہے جس طرح, مطلب شاید آپ کے لیے یہ بات نہیں ہو, بالکل سرپرائزنگ ہو, جس طرح نیشنل کرکٹ ٹیم ہے, اس کے بعد مطلب نیشنل فٹ بال ٹیمز ہوتی ہیں, مطلب ڈفرینٹ ٹیمز ہوتی ہیں, ہاکی ٹیم ہوتی ہے, اس طرح ہماری نیشنل کلنری ٹیم ہے. ٹھیک ہے, جو مطلب ادر کنٹریز میں جاتے ہیں, کمپٹیشنز کھیلتے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سر اٹس اے ہیوج مومنٹ, پرائڈ مومنٹ فار اس. ٹھیک ہے, ابھی تو بہت کچھ باقی ہے, بہت کچھ باقی ہے اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, مطلب پراؤڈ فیل کروانے کے لیے, کہ مجھے لگتا ہے کہ یار میں کامیاب ہو گیا ہوں جب میرے فادر مطلب میرے ٹی وی شوز دیکھتے ہیں, یا جب وہ باہر نکلتے ہیں تو لوگ عزت کرتے ہیں کہ ہاں یار مطلب میں نے یہ اچیو کیا, یہ کیا, کہ جو بھی ہے مطلب بیٹا تو ان کا ہی ہو نا, پراؤڈ فیل کرتے ہیں. وہ مومنٹ میں سمجھتا ہوں, تب میں سمجھتا ہوں کہ ہاں کر لیا, ہو گیا. لیکن اسی ٹائم بوسٹ ملتا ہے کہ یار مزید کرنا ہے, مزید کرنا ہے, کہ انہیں پراؤڈ فیل کروانا ہے کہ جو کسی نے نہ کیا وہ میں نے کرنا ہے. اور یہی میرا ایم ہے کہ یار میں اپنی فیملی میں بھی دیکھتا ہوں نا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے فیملی کے ایک ایک ممبر کو پراؤڈ فیل کروانا ہے, چاہے وہ میرے تایا ہے, چچا ہیں, پھوپھی ہیں, کچھ بھی ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ لوگ جو ہے نا یہ آپ کے سپورٹ سسٹم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں میں بہت سارے کرائسس ہوتے ہیں, وہ کہیں گے کہ ہاں بھائی فلانے کا چچا نہیں اچھا, تایا نہیں اچھا. بھائی وقتی ہوگا. ٹھیک ہے, جتنی خوشی ان لوگوں کو آپ کی کامیابی میں ہوتی ہوگی نا کسی کو نہیں ہوتی ہوگی. یہ بات اپنے آپ مائنڈ میں ڈال لو گے نا جب, کہ نگیٹیوٹی نہیں آئے گی آپ کے مائنڈ میں, پھر جتنی پازیٹیوٹی آپ میں ہوگی اللہ بھی آپ کو اتنا نوازتا جائے گا. اور میری بھی یہ سمجھے کہ یہ ایک ٹارگیٹ ہے کہ یار پازیٹیو, چاہے وہ دوست ہیں, چاہے وہ رشتہ دار ہیں, چاہے کچھ بھی ہے, کہ آپ نے اپنی فیلڈ میں تو اچیو کر لیا. ٹھیک ہے, آپ نے زندگی میں کیا اچیو کیا بھائی؟ میں 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آ رہا ہوں, میرا محلے دار مجھے کہ یار اس کا دماغ خراب ہے تو ملتا بھی نہیں ہے. 9 گھنٹے کر لی, موون پک کو دے دیا. اب بھائی تم لوگوں کا ٹائم, ہاں تمہاری سنوں گا, اپنی سناؤں گا. لائف بھی ہے نا. اگر آپ یہ کہو کہ صرف آپ اپنے پروفیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہو بھائی, پھر آپ زیرو ہو, پھر آپ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو. ایک دن آئے گا آپ کامیاب تو ہوگے لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کی کامیابی میں شامل ہونے والا کچھ نہیں ہوگا, تالیاں بجانے والے لوگ نہیں ہوں گے. آپ خود کامیاب ہو رہے ہوگے, خود تالی بجا رہے ہوگے. نہیں بھائی, لوگ تالی بجائیں تو کامیابی وہی ہے. اچیو کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے. ہمارے جو ویورز ہیں بالکل, ان کے لیے فوڈ کو لے کر خاص طور پر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ فوڈ, ہمارے ویورز میں آپ کو بتاؤں موسٹلی جو ہے نا مطلب ہماری بہنیں یہ بہت زیادہ, جس طرح مطلب انسٹاگرام, یوٹیوب, یہ وہ, ابھی رمضان ہے نا تو ہر بہن کو نا یہی ہوگا یوٹیوب کھولو, کوئی بھائی نئی ریسیپی دیکھیں. آپ ضرور دیکھو,
ریسیپی دیکھو, میری دیکھو, کسی اچھے شیف کی دیکھو, لیکن کریٹ کرو, ٹھیک ہے, اپنے ایموشنز ڈالو اس میں. اب میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس فنکشنز ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, لوگ آتے ہیں, جی اس طرح کی کڑھائی آپ نے بنا کے دینی ہے. اب وہ مجھے ریسیپی سنائیں گے, اس طرح کی کڑھائی بنا کے دینی ہے, سیم ٹو سیم میں نے ریسیپی اس طرح بنا دی, انہیں پسند نہیں آئے گی. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں آئے گی؟ آپ میرے پاس آئے ہیں نا ایونٹ کے لیے, آپ نے کہا جی یہ کڑھائی بنانی, اس ریسیپی کے پیچھے آپ کی دادی کے ایموشنس ہے, تو وہ ریسیپی آپ کی دادی کی تھی یا آپ کی نانی کی تھی, پھوپھی کی تھی, بھائی میں نے کھانا وہ بنا دیا, ٹھیک ہے, وہ ایموشنز نہیں ڈالے گئے. یہی ایموشنز وہ ہیں جو آپ نے اپنی ریسیپی میں ڈالنا ہے. آپ میری ریسیپی سیکھیں, کسی اچھے شیف کی سیکھیں, پوائنٹس اٹھائیں, ٹھیک ہے, میتھڈ دیکھیں, کوکنگ میتھڈ بہت ضروری ہوتا ہے. میتھڈس دیکھیں, ہاں میں نے کیا کیا, میں نے آئل کو پری ہیٹ کر کے رکھا, کتنی دیر اس کو میں نے اس کا ٹمپریچر کیا تھا, میں نے مکسچر بنایا, اس کے مکسچر میں کیا تھا. اب آپ دیکھو کہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, کاپی نہ کرو, ٹھیک ہے. ویورز کے لیے بھی یہ, ینگسٹرز کے لیے بھی یہ, نئے آنے والے جو ہیں نیو بورنز, ان کے لیے بھی کاپی نہیں کرنا, خود کریٹ کرو. جب کریٹ کرنے لگ جاؤ گے نا تب نام بنے گا, ٹھیک ہے. اور جب نام بنتا ہے نا پھر ایک مقام بنتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کاپی پیسٹ سے ہٹ کے آپ خود کریٹ کرو, اپنے ایموشنز ڈالو. اسپائس وہی ہیں, نمک مرچ وہی ہے, ٹھیک ہے, پانی گھی آگ وہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن صرف کیا ہے کہ ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے, اور وہ ٹیسٹ اوبویسلی نو ڈاؤٹ بلیسنگ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے ایموشنز میں ہیں, اور آپ اوبویسلی ہمیں دیکھیں, فالو کریں, ضرور کریں, لیکن اس میں آپ کا اپنا ہارڈ ورک, اپنے ایموشنز ایڈ ہونے چاہیے. کبھی بھی کاپی پیسٹ کی طرف مت جائیں. تھینک یو سو مچ سہیل, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا. تھینکس ٹو یو, تھینکس ٹو یور انٹائر ٹیم کہ آپ نے اوبویسلی مجھے بلایا, میری آواز لوگوں تک پہنچائی. کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چھپ کے رہ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ جیسے لوگ ہیں جو اوبویسلی ہمیں مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ ہاں کسی کو ہماری اسٹرگل کا نہیں پتہ, لیکن ابھی کیا ہے, ابھی ایک لوگ دیکھیں گے, ایک چین دیکھے گی, مطلب شیئر ٹو شیئر ہوگا, پتہ چلے گا کہ ہاں یہ اسٹرگل تھی. اور اس میں سے پتہ نہیں کچھ نہیں یار, ایک دو نے بھی اگر وہ میری جرنی سن کے کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا ہے, اس کے تھرو اگر اس کا بدل جائے نا, کیریئر بدل جائے, اور اس کے کیریئر کے پیچھے نا اس کا پورا گھر شامل ہوتا ہے. سر اگر ایک بندہ ہمت ہارتا ہے نا تو پچھلے 6 ہار جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر ایک جیت جاتا ہے نا پچھلے 6 جیت جاتے ہیں, اور 6 جیتیں گے نا جب, تو وہ سمجھے ایک خاندان جیتے گا. تو اس لیے تھینکس ٹو یو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تو اس کے تھرو میں یہی کہوں گا کہ لوگ ہمت نہ ہاریں, ٹھیک ہے. ٹائم چینج ہوتا ہے, ٹائم آتا ہے اور ٹائم بدلتا ہے, اور اسی طرح جس طرح میرا بدلا ہے سب کا بدلے گا ان شاء اللہ. تھینک یو سو مچ.